पाक परवरदिगार के नाम से आगाज़, जो दिलों के हाल जानता है, जो मजबूरी में उठने वाले हाथों को भी खाली नहीं लौटाता। कुछ लोग तहज्जुद की तरफ किसी शौक़ से नहीं आते, कोई दर्द उन्हें यहाँ ले आता है। कुछ लोग दुआ की तरफ किसी शौक़ से नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत के तहत आते हैं। कोई मजबूरी, कोई आंसू, कोई ऐसी ख्वाहिश जिसने ज़िंदगी के सारे दरवाज़े बंद कर दिए हों, और जब सब रास्ते ख़त्म हो जाएं तो इंसान दुआ की तरफ आता है, तहज्जुद की तरफ आता है, वो 5 वक्त की नमाज की तरफ लौटता है, वो फजर के लिए जागने लगता है, वो रात के आखिरी पहर अल्लाह को पुकारने लगता है। ये गलत नहीं है, यही तो वो रास्ता है जिससे अक्सर इंसान अपने रब तक पहुँचते हैं। हम में से अक्सर दुआ मांगने आते हैं, कुछ पाने के लिए, किसी मुश्किल से निकलने के लिए, लेकिन सवाल ये नहीं कि हम क्यों आते हैं। असल सवाल ये है कि हम आने के बाद कहाँ ठहरे, और यहीं से हम दुआ, कबूलियत और अल्लाह के करीब होने की इस हकीकत की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में आप आखिर तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और सदका जारिया समझकर इस्लामिक वीडियोस को आगे लाजमी शेयर किया करें। हम इंसान हैं, हमारी फितरत में ख्वाहिश है, तलब है, कमी का एहसास है, और जब ये कमी शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो हमारे हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं। हम कह उठते हैं, या अल्लाह। हम दुआ इसलिए मांगते हैं कि हमें कुछ चाहिए होता है, रिज़्क चाहिए, औलाद चाहिए, शिफा चाहिए, सुकून चाहिए, रास्ता चाहिए। मगर काश हम ये समझ पाते कि असल नेमत वो चीज़ नहीं जिसके लिए हम दुआ मांग रहे होते हैं, बल्कि असल नेमत वो दुआ खुद होती है। दुआ कोई दरख्वास्त नहीं, दुआ तो एक इजाज़त है, अल्लाह की तरफ से दी गई इजाज़त कि आओ मुझसे बात करो। सोचें, इस कायनात का मालिक, अर्श व फर्श का रब हम जैसे कमज़ोर, ख़ताकार, भूलने वाले बंदों को ये हक़ देता है कि हम उसे पुकारें, और वो सुनने का वादा करता है। यही तो दुआ की सबसे बड़ी फजीलत है। हम समझते हैं कि जो मांगा अगर मिल गया तो दुआ कबूल हो गई, और अगर ना मिला तो दुआ रद्द हो गई। मगर हकीकत ये है कि दुआ कभी रद्द नहीं होती। या तो वो हमें वो दे देती है जो हम मांगते हैं, या हमें उससे बेहतर दे देती है, या किसी आने वाली मुसीबत को टाल देती है, या हमारे नामा आमाल में नूर बनकर महफूज हो जाती है। हम जिन चीज़ों को अपनी ज़रूरत समझते हैं, अक्सर वो तो सिर्फ बहाने होते हैं। बहाना अल्लाह के दर पर जाने का, बहाना रब से बात करने का, बहाना अल्लाह के करीब होने का। अगर वो ख्वाहिश ना होती तो शायद हम कभी हाथ ही ना उठाते, अगर वो दर्द ना होता तो शायद हम कभी गिड़गिड़ाते ही ना। अल्लाह हमें दुआ के ज़रिए अपने करीब बुलाता है। दुआ हमें ये सिखाती है कि हम खुद मुख्तार नहीं, हम मोहताज हैं, और ये मोहताजी ही बंदगी की मेराज है। जब हम इंसान दुआ मांगते मांगते थक जाते हैं और फिर भी मांगते रहते हैं, तो वो लम्हा आता है कि जब दुआ मांगना मकसद नहीं रहता, बल्कि अल्लाह से बात करना सुकून बन जाता है। काश हम दुआ को सिर्फ कुछ पाने का ज़रिया ना समझें, बल्कि अल्लाह को पाने का रास्ता समझें। क्योंकि जिस दिन इंसान को दुआ का ज़ौक़ आ जाता है, उस दिन उसे दुनिया की बहुत सी चीज़ों की कमी महसूस ही नहीं होती। जब मैंने लफ्ज़ दुआ पर गौर किया तो मेरा दिल सीधा कुरान पाक की पहली सूरत सूरह फातिहा की तरफ चला गया। ये वो सूरा है जिससे अल्लाह ताला ने अपनी ला रैब व बेऐब किताब का आगाज़ फरमाया। और हैरत की बात यह है कि ये सूरत शुरू से आखिर तक एक मुकम्मल दुआ है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दुआ मांगने का तरीका खुद सिखा दिया। कुरान पाक का आगाज़ दुआ से होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। ये दुआ हमें सिखाती है कि मांगने से पहले अल्लाह की पहचान ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि हम किसके सामने खड़े हैं। और रहमान रहीम, वो बेहद मेहरबान भी है और बार बार रहम फरमाने वाला भी। ये हमें सिखाया गया कि दुआ खौफ नहीं,
امید سے شروع ہوتی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ حساب کے دن کا بھی مالک ہے۔ یہ ہمیں یاد دلایا گیا کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ صرف نعمت دینے والا نہیں، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ پھر دعا ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بندہ اپنی حیثیت مان لیتا ہے، یہ اقرار ہے کہ عبادت بھی تیرے لیے اور مدد بھی صرف تجھ سے۔ اور پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم نے نہ دنیا مانگی، نہ دولت، نہ کامیابی، نہ آسانی، بس راستہ مانگا، کیونکہ جسے راستہ مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہی سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا کا حسن زیادہ مانگنے میں نہیں، صحیح مانگنے میں ہے۔ اور پھر جب ہم نماز پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نماز بھی صرف رکوع سجود نہیں بلکہ ایک مکمل دعا ہے۔ قیام میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں اپنی بڑائی ختم کرتے ہیں، سجدے میں اپنی انا زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے تشہد۔ گویا بندے کی پوری زندگی نماز کی شکل میں اللہ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ کاش ہم سمجھ پاتے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم دعا میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ دعا کی فضیلت شاید ہم جیسے انسان پورے طور پر سمجھ ہی نہ سکے، کیونکہ اگر ہم سمجھ جاتے تو ہم کبھی دعا کو صرف حاجت پوری ہونے تک محدود نہ رکھتے، ہم دعا کو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بنا لیتے۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا کوئی کمزوری نہیں بلکہ بندگی کی پہچان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی دعا سے کیا اور بندے کی عبادت کو بھی دعا کے سانچے میں رکھا۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ منظر بارہا دیکھا ہے کہ انسان عام دنوں میں اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے، مصروف، بے نیاز، کبھی غافل، لیکن جب زندگی اچانک کسی موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے نا، جب مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے، جب دروازے بند نظر آنے لگتے ہیں، تو وہی انسان پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز کی طرف آتا ہے، فجر کے لیے جاگتا ہے، تہجد پڑھنے لگتا ہے، ذکر، دعا، تسبیح، ہر وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو اسے اپنے رب کے قریب لے جائے۔ اکثر یہی ضرورتیں، یہی خواہشیں، یہی مشکلات انسان کو اللہ سے ملواتی ہیں۔ اللہ خود جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب بے بس ہو کر آئے گا اور کب دل سے پکارے گا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے، جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ آہستہ آہستہ اپنی پرانی روٹین کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ نماز میں وہ باقاعدگی نہیں رہتی، تہجد چھوٹ جاتی ہے، دعا کم ہو جاتی ہے، اور دنیا دوبارہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ بھی انسان کی کمزوری ہے، اور انسان کمزور ہی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانگنے آتے ہیں مگر پھر اللہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کوئی خواہش، کوئی دکھ، کوئی حاجت انہیں درِ خدا تک لے آتی ہے، لیکن پھر وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی کا مقصد صرف پانا نہیں رہتا بلکہ اللہ کی رضا بن جاتا ہے۔ ان کی خوشی اللہ کی رضا میں ہوتی ہے۔ وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے، وہ تہجد کو مجبوری نہیں، ذکر کو فہرست نہیں، بلکہ یہ سب ان کی روح کی غذا بن جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا بندہ جب بھی جس حال میں بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس پکار سے خوش ہوتا ہے، چاہے بندہ پہلے مانگتا رہا ہو یا نہ مانگتا رہا ہو، چاہے وہ بعد میں باقاعدہ رہے یا نہ رہے، لیکن جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس نے یہ مان لیا کہ اصل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہی اعتراف اللہ کو پسند ہے۔ جب بندہ ہر طرف سے ناکام ہو کر اللہ کی طرف آتا ہے تو یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اللہ ہی تو انسان کا سہارا ہے، بہترین سہارا ہے، بہترین دوست ہے، اور اللہ اس آخری پکار کو بھی سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور عطا فرماتا ہے، جو انسان ہر طرف سے تھک ہار کر جب اللہ کو پکارتا ہے۔ ہمیں کسی کے آنے جانے کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی نیت پر سوال اٹھانے کا حق، کیونکہ اللہ کی در پر آنے والا اللہ اور اس بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ کاش ہم یہ سمجھ جائیں کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہماری خواہشیں پوری ہو گئی، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ گئے، اور اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اسے سچا مان کر اسے پکارتا ہے۔ اور آخر میں بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی وجہ سے اللہ کی طرف آتے ہیں، کوئی دعا مانگنے،
کوئی مشکل میں، کوئی مجبوری میں، کوئی خواہش کے ساتھ اور کوئی صرف دل کے بوجھ کے ساتھ۔ کچھ لوگ تہجد کی طرف آتے ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تہجد کی طرف آتے ہیں اور وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے در پر آنے والا ہر بندہ قابل قبول ہے، کیونکہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کب آیا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کس سے پکارا۔ ہم دعا کو کبھی ضرورت بنا لیتے ہیں اور کبھی عادت، مگر قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دعا اللہ سے بات کرنے کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مانگنے سے پہلے اللہ کی پہچان ضروری ہے، اور مانگنے میں سب سے پہلی چیز سیدھا راستہ ہے۔ اور نماز ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ بندگی صرف مشکل کے دنوں کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے لیے ہے، اور تہجد وہ لمحہ ہے جہاں بندہ کچھ مانگنے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے آتا ہے۔ اگر آج ہم کسی خواہش کے ساتھ تہجد کی طرف آئے ہیں تو یہ بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود وقت تہجد یہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ تو اللہ کو مانگنا پسند ہے کہ بندہ اسے مانگے۔ اور آج اگر ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں ٹھہر گئے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بس اتنی سی دعا ہے کہ ہم اللہ کو پکارنے والے بنیں اور اس کے ساتھ ٹھہر جانے والے بھی، کیونکہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دعا قبول ہو گئی، بلکہ یہ ہے کہ دل اللہ سے جڑ گیا۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا اور آمین ضرور کہیے گا۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کے حال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو جانتا ہے کس نے کیا کھویا ہے، کس نے کیا چاہا تھا، کس کی آنکھوں میں کون سا خواب ٹوٹا ہے، اور کس کے سینے میں کون سا دکھ خاموشی سے سانس لے رہا ہے۔ اے رب کریم، ہم میں سے کوئی کسی بیماری کے ساتھ آیا، کوئی بے اولادی کے درد کے ساتھ، کوئی رزق کی تنگی کے ساتھ، کوئی رشتوں کے بوجھ کے ساتھ، کوئی ایسا بھی ہے جو بس یہ نہیں جانتا کہ دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا۔ اے اللہ، ہم سب کو تو نے ہی یہاں تک پہنچایا ہے، ہم خود نہیں آئے، تو نے ہی بلایا ہے۔ اے رب، اگر ہم مجبور ہو کر آئے ہیں تو ہماری مجبوری کو قبول فرما، اگر ہم ٹوٹ کر آئے ہیں تو ہمارے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، اگر ہم صرف مانگنے آئے ہیں تو ہمیں عطا بھی کر اور ہمیں اپنے قریب بھی کر دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، چاہے وہ ہماری چاہت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ ہمیں وہ عطا کر جس کے بعد ہم تجھ سے دور نہ ہو، ہمیں وہ نعمت دے جس کے ساتھ ہم تیرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو صرف قبول ہی نہ فرما بلکہ ہمیں دعا کا ذوق بھی عطا کر، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی تجھے نہیں بھولتے۔ اے رب رحیم، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، تہجد کی مٹھاس عطا فرما اور اپنے ذکر میں دل کا چین دے دے۔ اور اگر ہماری کوئی دعا ابھی پوری نہ ہوئی ہو تو ہمیں اتنا یقین عطا فرما کہ تیرا فیصلہ ہماری خواہش سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے در پر ہیں اور تیرے در سے کبھی مایوس نہیں لوٹنا چاہتے۔ تو ہمیں اپنا بنا لے، بس اپنا بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔